दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। 24 घंटे कबल जिस वक्त ये प्रोग्राम हो रहा था कल, उस वक्त हम आपसे उस टेंशन की बात कर रहे थे जिसमें पूरी कौम मुब्तला थी। उसकी वजह इमरान खान तहरीक इंसाफ का वो अज़म था कि वो दारुल हुकूमत को बंद करेंगे और वज़ीर आज़म को इस्तीफे पे मजबूर करेंगे। काफ़िले मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे और उनके रास्ते में रुकावटें थी। खैबर पख्तूनख्वा अमलन पंजाब से कटा हुआ था और वो काफ़िला जो उसकी क़यादत सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कर रहे थे, उसके लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था कि वो तमाम रुकावटें अबूर करता हुआ बनी गाला पहुँच जाएगा। ये तमाम कैफियत एक जमूद की कैफियत थी और हम ये कहने पे मजबूर हुए थे कि पूरा निज़ाम एक बारीक धागे पे चलता नज़र आ रहा है और एक ज़रा सी गलती भी कोई बड़ा ख़तरा हो सकती है। ऐसा लगता है कि पूरी सूरत को बहरहाल भाप लिया है पाकिस्तान के इदारों ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान की कौम को इस तशन्नुद से निकालने का फैसला किया। और इस वक्त जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पाकिस्तानी आम तौर पे रिलैक्स हो गए हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर रिलैक्स हो गया है और एक इत्मीनान की फ़ज़ा है जो पूरे मुल्क में दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस सिलसिले में बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की ख्वाहिश, पेशकश और बारहा उनकी ये पेशकश के सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे आए और इस मामले पे यानी कि पनामा लीक्स के मामले पे वो एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे। आज जनाब नवाज शरीफ की वो ख्वाहिश जिसका इजहार वो 3 बार कौम से कर चुके हैं, पूरी हुई है। आज मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। ये कमीशन अपनी तहकीकात के बाद फैसला देगा कि असल हकीकत क्या है। इस कमीशन के सामने जाएं और अपने इल्ज़ामात साबित करें। मैं सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस को ख़त लिखूंगा कि वो इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दे। मैं इस कमीशन की सिफारिशात कबूल करूंगा। बात चली निकली है तो दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होना चाहिए। कमीशन के क़याम के बारे में जनाब स्पीकर, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का ख़त हुकूमत को मौसूल हो गया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 22 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली को एक ख़त लिख दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे आना नहीं चाहती थी। उसे इस हवाले से मसाइल नज़र आ रहे थे, उसे पता था कि इस किस्म के कमीशन सियासत की नज़र हो जाते हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म की ये पेशकश और ख्वाहिश मुस्तरद हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से 13 मई को हुकूमत को ख़त लिखा गया जिसमें कहा गया कि 1956 के एक्ट के तहत कमीशन का दायरा-ए-कार महदूद और गैर मौसर होगा। ऐसे तहकीकाती कमीशन के क़याम से सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि हुकूमती टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत तहकीकात में कई साल लग जाएंगे। यकसर मुस्तरद कर दिया था हुकूमत का वज़ीर आज़म का ये ख़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और अपने आप को इस पूरे मामले से अलहदा कर लिया था। लेकिन ये सूरत हाल आज बदल गई और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानियों की मदद के लिए आ गई है। आज चीफ जस्टिस ऑफ जनाब अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तमाम फरीक़ैन को पनामा लीक्स पर कमीशन के हवाले से तहरीरी TORs 2 रोज़ में जमा कराने की हिदायत कर दी। आज इस सिलसिले में बड़ी अहम थी समाअत जो होनी थी, वो कि ये होनी थी आज इस मामले के हवाले से कि पनामा लीक्स के मामले पर जो इमरान खान, शेख रशीद, सिराजुल हक वगैरह ने दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करना था कि ये समाअत के काबिल हैं या नहीं। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल ख़राब हुई है, ऐसा लगता है कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत है या नहीं, ये मामला कहीं दूर रह गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इसमें ऐसा लगा कि बराह रास्त समाअत शुरू कर दी और 2 रोज़ में दोनों फरीक़ैन को कहा कि वो जुडिशल कमीशन के हवाले से, उसके TORs के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश करे और उन्होंने ये भी कहा कि अगर फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ नहीं हुए तो फिर TOR अदालत तय करेगी, जिसके बाद समाअत जुमेरात तक मुलतवी हो गई और अब ये बात हो गई है कि परसों इसकी समाअत होगी और अगर फरीक़ैन की जानिब से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएंगे वो दोनों मुत्तफ़िक़ नहीं हुए तो फिर अदालत बीच में आएगी और वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर देगी। आज जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच पे जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा,
जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस अजमत शहीद शेख और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौके पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान के वकला से पनामा पर कमीशन की तश्कील और उसके फैसलों की पाबंदी के हवाले से तहरीरी यकीन दहानी मांगी और कहा कि आप लिख के दें कि आप बात मानेंगे, और कहा कि कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे और फरीक़ैन फैसले मानने के पाबंद होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इब्तदाइया था जो सुप्रीम कोर्ट ने आज तय कर दिया। इस दौरान हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल अशरफ असाफ ने कहा कि कमीशन की तहकीकात में इल्जामात साबित हुए तो वज़ीर आज़म कानूनी नताइज भुगतने के लिए तैयार होंगे। इस मौके पे चीफ जस्टिस जनाब अनवर ज़हीर जमाली ने कहा कि पनामा लीक से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ है और हमारा काम मुल्क को इंतशार और बहरान से बचाना है, और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कोशिश की। जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने यह भी कहा कि हुकूमत और अपोजिशन पनामा कमीशन के TORs के मामले पर नजरसानी करे। पूरे मुल्क में हिजान है और इसके लिए पनामा मामले को ज्यादा तूल नहीं दे सकते। अगर फरीक़ैन TORs पर मुत्तफिक नहीं होते तो अदालत खुद TORs तय करेगी। इस मौके पर जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी कहा कि आप लोग अपनी सियासत जारी रखें, अब पनामा मसला अदालत तय करेगी। ये अहम मामला है और इस मसले पर एक भी दिन जाया नहीं करेंगे। जस्टिस शेख अजमत सईद ने भी कहा कि ये लोग 8 माह से पुशअप्स लगा रहे हैं और केस को हम ज्यादा तूल नहीं देने देंगे। पनामा लीक्स पर सबको अपने सख्त मौके पर नजरसानी करनी चाहिए। इससे कबल आज समाअत जब शुरू हुई थी तो ये बहुत अहम मोड़ था। वज़ीर आज़म के वकील सलमान बट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और कहा कि वो 5 रोज कबल ही वकील मुकर्रर हुए हैं। वज़ीर आज़म के खानदान की जानिब से उन्हें जवाब देने की मोहलत दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने कहा कि आपको जवाब जमा कराना चाहिए था। ऐसा लगता है कि आप जवाब जमा कराने में दिलचस्पी ही नहीं है आपकी। पूरी कौम की नजरें पनामा लीक्स पर लगी हुई हैं और इसकी रोजाना समाअत भी हो सकती है। जस्टिस खोसा ने कहा कि हमें बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल गया है, कोई इदारा अपना काम नहीं करना चाहता, अब कमीशन बनाने की जरूरत नहीं, कोर्ट मामले को खुद देखेगी। और इस तरह से ये मामला जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें बराह रास्त मुदाखलत की, बराह रास्त मामले को तय किया और बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस कार्रवाई के नतीजे में जो कि उसने बादिल्ला ख्वास्ता की है, 13 मई को सुप्रीम कोर्ट का खत ये वाजे करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नहीं आना चाहती थी, लेकिन बादिल्ला ख्वास्ता उसने इस मामले में दखल दिया है। कौम को हिजान से निकालने के लिए, कौम को टेंशन से निकालने के लिए उसका बराह रास्त असर भी हुआ है। आज इसी हवाले से न सिर्फ ये कि वो टेंशन खत्म हो गई है, इमरान खान ने धरने का इरादा मुअत्तल कर दिया है, अब वो यौम तशक्कुर मना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ इस मुदाखलत की बिना पर उन्होंने यौम तशक्कुर मनाने का फैसला किया है। उन्होंने फैसला ये किया है कि वो इंतजार नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुमेरात की कार्रवाई, जुमे की कार्रवाई या इसके बाद आने वाली कार्रवाई को, इससे पहले ही वो शुक्राना अदा कर रहे हैं और कल इस सिलसिले में यौम तशक्कुर मना रहे हैं। गैर मामूली डेवलपमेंट, इस पर बात करते हैं पाकिस्तान के मुमताज नामवर सीनियर माहिर आईन व कानून जनाब आबिद हसन मंटो से जो हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंटो साहब। कैसे आप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट मई के महीने तक खत लिख के कह रही थी कि वो इस मामले में नहीं आना चाहती और उसने मुख्तलिफ वजूहात बताई थी। 1956 के एक्ट के तहत कमीशन का दायरा कार महदूद और गैर मौसर होगा, ऐसे तहकीकाती कमीशन से सिवाय बदनामी को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे TOR में कई साल लग सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप अपने TORs दे दें, नहीं तो हम अपने TORs बनाएंगे, जुडिशल कमीशन बनाएंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कैसे देखते हैं आज की आप समाअत को और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के? मेरा ख्याल ये है कि ये बात जो अब हुई है ये उस वक्त ही हो जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये कह करके हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते और ये बाहर ही पोलिटिकली तय हो, वो उस वक्त ब्रेज किया सारी बात है। लेकिन अब सब थक चुके और थकने की सबसे बड़ी मिसाल तो इस बात पे है कि जो लोग बड़े पैमाने पर धरने देने और लॉकडाउन करने का इरादा रखते थे, सबसे पहले उन्होंने इसको खुशामदीद कहा इस फैसले को और उन्होंने कहा कि हम इसको मानेंगे। तो ये हर शख्स थक गया है ना जी, अदालतें भी थक गई, देखने वाले भी थक गए, सुनने वाले भी थक गए और हैजान बपा है, क्राइसिस पे क्राइसिस आता जा रहा है। तो इन सारे के दौरान में अगर इस किस्म का फैसला आए तो फिर हर क्वार्टर जो है वो अपनी खैर मनाता है। मंटो साहब, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है
کہ شاید پس منظر میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو، کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کی آج سماعت تھی ان درخواستوں کے حوالے سے جو عمران خان نے، شیخ رشید نے، سراج الحق وغیرہ نے داخل کی تھی، جس میں سپریم کورٹ سے کہا گیا تھا کہ پاناما معاملے کی تحقیقات کرے اور انہیں ان کے عہدوں سے فارغ کیا جائے. یہ تمام معاملے تھے اور آج سماعت تھی کہ یہ تمام درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں. اس کے بعد پھر یہ کیس شروع ہوتا اور پھر سپریم کورٹ طے کرتی کہ سماعت کے قابل ہے نہیں اور پھر معاملہ چل. لیکن آج یہ تمام تبدیلی جو ہے اور جو سب کچھ آج ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ قابل سماعت والا معاملہ تو کہیں دور گیا. یہ اس کو ہم ڈرامائی تبدیلی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ڈرامائی تبدیلی تو ہو جاتی ہے نا. اب انہوں نے ایک طرح کا سوء موقع کام کر دیا ہے نا. اب اس میں قابل سماعت کا ایشو تھا ہی نہیں. اب تو سپریم کورٹ نے اپنے طور پر انیشیٹو لے لیا ہے اور سوء موقع ایکشن کر دیا اور یہ آرڈر جاری کر دیے. اس لیے وہ باتیں اور وہ درخواستیں جن میں یہ باتیں کہی گئی تھیں ان کے سب قابل سماعت ہونا نہ ہونا، اس ساری بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے. اور یہ بات میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر پس پردہ کسی نے کچھ کہا بھی ہے تو میں اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتا. یہاں پس پردہ بہت کام ہوتے ہیں، کئی قسم کی چابیاں گھمائی جاتی ہیں، وہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن جو آبویس بات ہے جو اس وقت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام کوارٹر پاکستان کے عوام، پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹی جو ڈائریکٹلی سارے کشمکش میں مبتلا تھی، وہ خود اور وہ دھرنے دینے والے، دھرنے سے متاثر ہونے والے، سب نے اس کو خوش آمدید کہا ہے. کیونکہ یہ اچھا منٹو صاحب، آپ کو کچھ اس پہ حیرت نہیں ہوئی کہ حکومت نے تو بلا تردد اس کو فوری طور پہ تسلیم کر لیا، منٹوں میں تسلیم کر لیا. عمران خان جو کہ اس حوالے سے مختلف شکوک شبہات صرف کمیشن کے حوالے سے، سپریم کورٹ کی سماعت کے حوالے سے بھی، تمام معاملات کے حوالے سے شدید ڈاؤٹس میں تھے اور ان کو بہت شکایات تھیں، یہ تحفظات تھے، انہوں نے بھی منٹوں میں اس بات کو تسلیم کر لیا اور تمام معاملے کو ختم کر دیا. لمحوں میں یہ پورا ماجرا بدل گیا اور سپریم کورٹ کی کارروائی کو سب نے تسلیم کر لیا. کہتے ہیں اور اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو تھکاوٹ کا اظہار انہوں نے ہی کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ یہ کوئی راستہ باہر نکلنے کا ملا انہیں. جہاں تک حکومت والوں کا تعلق ہے، وہ کسی بھی وجہ سے، مگر انہوں نے ان کس قسم کے بہت سارے معاملات پر پہلے بھی پیشکش کی تھی کہ یہ کمیشن بنا دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں. لیکن وہ اس وقت ان کو قبول نہیں تھی، ان کو اعتراض تھا اور یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر معاملات کو حل کرنا چاہتے تھے. اب معلوم ہوا کہ وہ طاقت بھی نہیں ہے. جو یہ پچھلے 4 دن کا واقعات ہوئے ہیں اور اس میں جو لاکھوں کا اجتماع کرنے کی کوشش تھی، وہ چونکہ فزل آؤٹ ہو گیا اور نہیں ہوا، تو اس لیے سب کو اس میں سے نجات کا راستہ نظر آتا ہے نا کہ کوئی وایا میڈیا نکل آئے اور اس میں سے نکل جائے. بہت بہت شکریہ جناب عابد حسن منٹو. پاکستان کے نامور ماہر آئین و قانون کہتے ہیں کہ پاکستان میں چابیاں گھومتی رہتی ہیں، پیچھے سے کوئی چابی گھماتا رہتا ہے. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے اس لیے کہ سب تھک گئے تھے اور شاید سب سے زیادہ وہ تھک گئے تھے جنہوں نے اس کی کال دی تھی. بقول جناب عابد حسن منٹو کے کہ وہ کال جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو جمع کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ فزل آؤٹ ہو گیا، اس لیے فوری طور پہ اس حل کو تسلیم کر لیا گیا. کسی نے اس حل کو دل سے تسلیم کیا یا ضرورت کے تحت تسلیم کیا، یہ فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے. مگر ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں نے اسے بہت خوشی سے اور بہت ہی بھرپور طریقے سے اس کو قبول کیا. ان کی ٹینشن ختم ہوئی، ان کے تحفظات ختم ہوئے، ان کی ٹینشن اور خاص طور پہ اسلام آباد کے شہریوں کی ٹینشن ختم ہوئی کہ ان کے روزمرہ کے معاملات نہ جانے کتنے دنوں کے لیے، کتنے ہفتوں کے لیے اور خدا نخواستہ کتنے مہینوں کے لیے ختم ہو سکتے ہیں. وہ جب سب ریلیف ہوا تو پھر اس کے اثرات نظر آئے اور سب سے زیادہ اثرات پاکستان کی کاروبار میں، تجارت میں نظر آئے. پاکستان کے بازار جو تھے وہ یہ خبر سنتے ہی انتہائی خوش ہو گئے. وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے فوری اثرات نظر آئے اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بڑھا ہے. تو آج کے دن اور ان چند گھنٹوں میں جب یہ فیصلہ سامنے آیا، یہ بہت بڑا دن تھا اس حوالے سے اور اس کے اثرات کے حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. عوام
تو خوش ہوتے ہیں جب سیاسی تشنج ختم ہو, سیاسی ٹینشن ختم ہو اور ان کے خطرات دور ہوں, ان کے اندیشے دور ہوں. یہ ایک فطری عمل ہے, ایسا ہوتا ہے. اسلام آباد والے پاکستانی بھی آج دوپہر سے خوش ہوئے ہیں, لیکن اس کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے, اور اثرات نظر آتے ہیں معیشت میں اور کاروبار میں. کاروبار اور معیشت میں اثرات اس وقت نظر آتے ہیں جب ٹھوس ڈیولپمنٹ ہوئی ہو, اور کیونکہ کاروبار اور معیشت سے منسلک لوگ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج جیسے ہی یہ خبر آئی کہ معاملہ ٹل گیا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان بھرپور ذاتی دلچسپی لے رہی ہے. حکومت اور پاکستان تحریک انصاف اس سپریم کورٹ کے کردار کو تسلیم کر رہی ہے, اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب وہ نہ دھرنا دیں گے, نہ عمران خان نہ اسلام آباد کو بند کریں گے. پاکستان کی کاروباری منڈیاں, پاکستان کے بازار پھولے نہیں سماتے تھے, اور اس کا سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹس میں, جہاں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج اس خبر کے آنے کے بعد 1406 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا, جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا اضافہ تھا. شیئر بازار کا 100 انڈیکس آج 41,299 پوائنٹ تک پہنچ گیا. یہ پاکستان کے اسٹاک میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک سیشن میں 1406 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا. مارکیٹ میں تیزی کے باعث شیئرز کی مالیت میں 276 ارب روپے چند گھنٹوں میں اس کی سرمایہ کاری ہو گئی, اس کا اضافہ ہو گیا, اور پچھلے ایک ہفتے کا تمام نقصان 2 سے 3 گھنٹوں میں پورا ہو گیا. غیر معمولی سرگرمی تھی جو آج دیکھنے میں آئی. اور پچھلے کا ایک کاروباری ہفتے میں جب سے دھرنے کی بات شروع ہوئی تھی, اسٹاک مارکیٹ 1500 پوائنٹ گر گئی تھی, اور سرمایہ کاروں کے $3 بلین یعنی تقریباً 300 ارب روپے ڈوب گئے تھے. یہ تھے اثرات دھرنے کے اور اس خدشے کے کہ اسلام آباد کو بند کر دیا جائے گا اور پاکستان کے حالات خراب ہوں گے. اسٹاک مارکیٹ پہ آج جو ہم نے وائبرنسی دیکھی, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی معیشت پہ جو اعتماد ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور کل کریڈٹ ریٹنگ کی دنیا کی مانی جانی اسٹینڈرڈ اینڈ پور S&P نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر کے پاکستان کی طویل المدتی کریڈٹ ریٹنگ -B سے بہتر کر کے B کر دی تھی, جو یقینی طور پہ پاکستان کی معیشت کی جانب ایک اچھا اشارہ تھا. عالمی مالیاتی ادارے بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور دنیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹس میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹس کو تصور کیا جا رہا ہے. آج کی اس انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ریکارڈ توڑ بہتری پاکستان میں کاروباری ماحول میں اور اس کا اثرات اسٹاک مارکیٹ پہ. اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد فرید عالم, جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں AKD سیکیورٹیز کے. بہت بہت شکریہ فرید عالم صاحب. اتنی ڈری ہوئی تھی مارکیٹیں اس دھرنے سے, اس اسلام آباد کو بند کرنے کے خدشات سے؟ جی میرے خیال سے جائز ڈری ہوئی تھی, بیکاز اگر اکانومی اور کنٹینرز اور ایکسپورٹ کا جو آپ کا سارا دار و مدار ہے, اگر یہ شہر کے شہر بند ہو رہے تھے, اور جس طرح کی کل اور آپ پرسوں اور اسپیشلی کل یہ 2 پروونسز کے درمیان جو سب کچھ شروع ہو گیا تھا, اس سے سٹاکس اور یہ بہت ساری چیزیں تو بہت نیچے چلی گئی تھیں. ہمیں ایز اے پاکستانی ہم لوگ بہت زیادہ اور فکر مند بھی شروع ہو گئے تھے ہونا. بٹ جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ آج جو ہے یہ ساری ایکٹیویٹی کو ہم تو کیونکہ ہمارا تو کام ہے, ہم لمحہ بائی لمحہ جب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا تھا, تو صرف وہ والا پیریڈ جب یہ ڈیسیشن میکنگ, یعنی یہ جو اتنی اسٹرانگ اور اتنی اچھی سپریم کورٹ نے جو ایک تدبر کا اور ایک مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں پارٹیز کے لیے جو ایک ون ون سچویشن کریٹ کر دی, تو اٹ ٹک اے وائل فار دا انویسٹرز ٹو ڈائجسٹ. لیکن ان کو لگا کہ اب یہ کام اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, کوئی اس کے اندر ہار یا جیت نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستانیت جیت رہی ہے. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ سارے لوگ واپس آئے, اور آپ نے خود ہی اتنی اچھی بات کر دی کہ جو 8 سیشنز میں ہم نے لوز کیے تھے 1600 پوائنٹ, اس میں سے ایک ہی دن میں. فرید صاحب, اس میں کیا یہ جو ہمارے انویسٹرز تھے جو اس مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, یہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے, اور یعنی اتنا ان کا کانفیڈنس تھا کہ چند منٹ کے اندر ہی انہوں نے سمجھ لیا کہ بس اب یہ حالات ٹھیک ہو گئے, اور پاکستان پہ اتنا کانفیڈنس. یہ لوکل ہمارے انویسٹر زیادہ ہیں یا فارنرز بھی تھے اس میں؟ جی دونوں تھے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو کیپٹل مارکیٹ جو پلیئرز ہوتے ہیں, ان کی ویژن 6x6 سے زیادہ ہوتی ہے. دے ڈونٹ ریئیکٹ آفٹر دا نیوز. یہ جب نیوز بن رہی ہوتی ہے اس پیریڈ میں زیادہ یہ افیکٹو ہو جاتے ہیں, اور یہ اس دفعہ نہیں ہے, بہت دفعہ آپ نوٹ کریں جو انفارمیشن کیپٹل مارکیٹ میں آتی ہے, اور انفارمیشن تو بہت دنیا میں ہوتی ہے, لیکن اس کو جس طرح سے ڈائجسٹ کر کے ریئیکٹ کرتے ہیں وہ کیپٹل مارکیٹ پلیئرز کا ایک خاصا ہے. دس یو کی ناٹ, اس چیز کو, اس ڈسٹنکشن کو
ہم اگنور نہیں کر سکتے. اچھا فرید صاحب، یہ جو یہ پورا معاملہ ہے یہ اس سے بھی جڑا ہوا ہے کہ کل پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی S&P نے، پھر یہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز مسلسل پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کو بہت ہائی گریڈ کر رہے ہیں، دنیا میں اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں. ورلڈ بینک IMF بڑے پازیٹیو کامنٹ دے رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جو فنڈامنٹلز ہیں ہمارے اکنامک جو فنڈامنٹل ہیں وہ سارے امپروو ہو رہے ہیں. تو یہ سب جڑ کے اسی لیے چند منٹوں میں لوگوں نے کہا کہ یار جو خطرہ تھا وہ نکل گیا، ہم پھر پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کریں، اور پھر اس پر اعتماد اپنا ان کا بحال ہو گیا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں MSCI کا انڈیکس میں ہمارے ایمرجنگ مارکیٹ میں جانا تو 3 مہینہ پرانی بات ہو گئی، لیکن یہ جو اسٹینڈرڈز اینڈ پور نے جو ہماری سوورن کریڈٹ ریٹنگ بڑھائی کل جو کل ہوا اس سے یہ ڈبل امپیکٹ آ گیا. 2 چیزیں، اور خاص طور پہ ہم اور بہت سارے ناظرین جن کو پتا ہے کہ 2017 میں پاکستان نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں جانا ہے، $750 ملین کے یورو بانڈ کرنے ہیں اور $2 بلین کے ہم نے کمرشل لونز لینے ہیں. تو اس طرح کی جب ہمیں انٹرنیشنل کوئی تھرڈ پارٹی، میں اور آپ جو مرضی کہتے رہیں، اگر تھرڈ پارٹی اور وہ بھی کریڈیبل تھرڈ پارٹیز آپ کی اکانومی کے اندر بلش ہو رہے ہیں، تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے اور سارے پاکستان کے لیے خوشائند بات ہے. اور اس کی اہمیت ہے جب یہ S&P کہتی ہے آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کرتی ہے، اور دنیا جو ہے وہ ان ریٹنگز کے لحاظ سے آپ کے ملک کی طرف دیکھتی ہے. جی، آپ کا جو کریڈٹ جو CDS ہے، یا جو آپ کو پرسنٹیج پوائنٹ کے لائبر سے کتنا اوپر نیچے آپ کو انٹرنیشنل لوگ، پلیئرز اور انٹرنیشنل انویسٹرز آپ کو پرائز کریں گے، یہ انہی اسٹینڈرڈ اینڈ پورز اور موڈیز وغیرہ کی ریٹنگ. اچھا فرید صاحب، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی، اسی ماحول کی جو بہتری کی بات ہم کر رہے ہیں. ایک تو آج سست سے پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے تجارت کا عمل شروع ہوا ہے، اور چائنا سے کنٹینرز اور تمام جو فارمل ٹریڈ کا جو CPEC کے حوالے سے وہ ہے. اور پھر یہ جو کل یہ بات کنفرم ہو گئی کہ شنگھائی الیکٹرک نے الیکٹرک کے یہ نظام لے لیا ہے، انہوں نے اس کی اب وہ ظاہر ہے کس نظام کو سنبھالیں گے. شنگھائی الیکٹرک کا اعتماد کراچی پر، کراچی کے اعتماد پر، کراچی کے فیوچر پر، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. جی دیکھیں، کراچی، ہم لوگ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں، اور ایز اے کنزیومر ہم خاص سے بہتر خوش تھے. میں صرف ایز اے کنزیومر کہہ رہا ہوں، کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی نئی مینجمنٹ نے اچھی طرح سے اس کو چلایا، لیکن دیز پیپل ور ناٹ دا پیپل فار دا جاب. یہ شنگھائی الیکٹرک تو اسپیشلائزڈ اسی کام کے لیے ہیں. تو اب یہ اگر یہ آتے ہیں یہاں کراچی الیکٹرسٹی سپلائی کارپوریشن کا نظام سنبھالنے میں، تو ان سے اور بہتری کی امید ہے. تو ابراج جو کہ اچھا کام چلا رہا تھا، لیکن وہ پروفیشنلز وہ تھے، انویسٹمنٹ مینیجرز، وہ یہ الیکٹریسٹی اس کے جنریشن ساتھ میں. یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیشن بھی ہے نا کہ کراچی پر اعتماد، کراچی کے مستقبل پہ اعتماد، پاکستان کے مستقبل پہ اعتماد. چائنا کی یہ سرکاری کمپنی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ شنگھائی الیکٹرک جو ہے دنیا کی ایک بڑی ترین کمپنی، تو یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے نا. جی ہاں، یہ اگر آپ صرف اس کے حساب سے دیکھا جائے، میں تو صرف ایک کمپنی کے حساب سے بات کر رہا ہوں، لیکن 2 ملکوں کے اندر اس طرح کیا ڈیل ہونا اور ایک انفراسٹرکچر کی یوٹیلیٹی کمپنی میں آنا، یہ اور اس ٹائم پہ آنا جب لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید تھوڑا ڈیفر نہ کر دیں یا وٹ ایور، تو آئی تھنک یہ ساری بات بھی آج کے جو 1400 پوائنٹ کے اندر اس نے بھی اپنا رول پلے کیا ضرور. اور CPEC، اب چین پاکستان یہ جو رشتے بن رہے ہیں، اور خاص طور پہ کاروباری اور معیشت کے حوالے سے جو رشتے بن رہے ہیں، یہ اوورآل ہمارے ملک کے لیے جیسا بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے، یہ گیم چینجر ہے. جی، اس کے اندر میرا صرف پرسنل میری رائے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ CPEC کے اندر جو ہماری طرف سے کنٹریبیوشنز آنی ہیں، اگر یہ گراس روٹ لیول پہ ٹو سم ایکسٹینٹ، میں نہیں کہتا کہ جو اکنامک فیصلے ہیں اس میں سارے سڑک پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی انوالو ہو، ہاں وہ امپیکٹ ضرور ہوگا، بٹ اگر یہ تھوڑی سی اس کے اندر اور ابھی مجھے اور آپ کو یہ شاید ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ہوم ورک پورا ہے کہ نہیں، لیکن قطع نظر اس بات کے کہ ہمارا ہوم ورک کتنا ہے، CPEC ایک آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک آپ کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ یو کین لک فارورڈ ٹو اٹ، اور جب گلومی ڈیز میں وہ ایک بہت ایک بڑی آپ کو راہ دکھاتا ہے کہ پاکستان میں جو چیزیں ہونے اگر یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تو پاکستان کی اکانومی اور پاکستانی قوم بہت آگے جائے گی. بہت بہت شکریہ جناب محمد فرید عالم، چیف ایگزیکٹو آفیسر AKD سیکیورٹیز، ہمارے ساتھ تھے آج کی اس انتہائی اہم ریکارڈ توڑ دن کے موقع پہ. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور ہماری آج کی اہم ترین خبریں جاری رہیں گی.
देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सबसे अहम बात यह है कि जो नज़र आ रहा होता है सियासत के माहौल में या दूसरे अहम कौमी मसाइल पे शायद मुकम्मल तौर पे वो होता नहीं है, और जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होता वही हो रहा होता है। ये एक दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान में। इसी वजह से जब सूरत हाल तब्दील होती है, ड्रामाई अंदाज में तब्दील होती है और लम्हों में पूरा मामला बदल जाता है। कल शब जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कह रहे थे, हम आपसे कह रहे थे कि टेंशन बहुत है, विफाक और सूबे के दरमियान, खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान एक अजीब सा तनाव और इंतहाई ख़तरनाक कशमकश जारी है। पूरे पंजाब में इस वक्त लॉकडाउन को रोकने की तैयारी है और कोई भी एक बड़ी गलती पाकिस्तान के निज़ाम को पटरी से उतार सकती है। निज़ाम एक कच्चे धागे पर डोलता नजर आ रहा था। ये कल की बात थी, लेकिन उसके साथ ही आज जो कुछ हुआ और जैसे हुआ और चंद घंटों में हुआ या कुछ घंटों में हुआ, तो वो नाकाबिले यकीन है, लेकिन होता है पाकिस्तान में, ऐसा ही होता है। अचानक सारा माजरा बदल गया। ना वो धरने की बात रही, ना वो इस्लामाबाद लॉकडाउन करने की बात हुई। मुस्कुराहटें फैल गई और ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। रास्ते खोल दिए गए और ये सब चंद लम्हों में हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत या PMLN के दरमियान मुज़ाकरात हुए, ना कोई सेशन हुआ, उसके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ, मगर सब कुछ हो गया। पूरा माजरा बदल गया। आज की ये सबसे दिलचस्प सूरत हाल है। आज समात के पहले वक्फे तक इमरान खान, नईमुल हक, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त भी उनका कहना यही था कि धरना होगा, धरना हर सूरत में होगा। और साथ में ये बात वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी बात सामने आए, कोई भी वहां से हुक्म सामने आए, कोई भी पेशरफ सामने आए, धरना तो हर सूरत में होगा। ये आज का जो चंद घंटे हैं, जो 10:15 बजे सुबह शुरू हो रहे हैं और 2-3 घंटों के अंदर ये सारी कहानी पलट रही है। ये नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले यकीन चंद घंटे हैं पाकिस्तान के, जिसमें पूरा माजरा बदल गया। ये सारा काम शुरू हुआ 10:15 बजे के करीब, और आइंदा अगले चंद घंटों के उन अहम लम्हात में क्या हुआ, ये हम आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आप भी हमारे साथ अपनी नजरों में और अपने दिमाग में इन घंटों को महफूज कर लीजिए। कल ये जो मर्जी कर लें, सड़कें खोद दे, मैं पैदल निकलूंगा। धरना अपनी जगह है, अदालत जस्टिस हासिल करना अपनी जगह है, धरना हर कीमत पे होगा। हम तो तैयार आए, ये हमें मारते, हमें कत्ल करते, जो मर्जी करे, हमने इस्लामाबाद जाना। हमारा धरना कल होगा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। हमने अब फैसला किया कि कल हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अब वापस घरों पे जाओ, रेस्ट करो। 3/27 पे इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को नवीद दी कि उनका मसला हल हो गया है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, यौम तशक्कुर मनाएंगे। इस्लामाबाद में 2:20 तक उनके अहम तरीन नाइबीन कह रहे थे कि धरना ज़रूर होगा और वो सब कुछ होगा जिसका वादा किया गया है या जिसके अज़्म का इजहार किया गया है। ये होना था। पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गई, चाहे किस वजह से भी हुआ, पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, कौन सी डेवलपमेंट थी जो नजर नहीं आई जिसने इस पूरे नक्शे को पलट दिया। बहरहाल ये बात अभी तो खैर फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन आगे चल के जरूर सामने आएगी। पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा खदशा ये था कि कहीं ये पहला वाला धरना ना हो। अगस्त 2014 में शुरू होने वाला धरना पूरे 126 दिन चला था और फिर उसकी आखिर उस वक्त हुआ था जब सानह आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया था, जब तहरीक इंसाफ इस्तीफे देकर भी 11.5 महीने बाद किसी मुतालबे की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली में लौट आई थी। अभी ये बात कही नहीं गई है, लेकिन यकीन है इस बात का कि जब इमरान खान जो कि इस धरने से पहले, इस पूरे एक्शन से पहले
پارلیمنٹ پہ نہ جانے کا، پارلیمنٹ کی بائیکاٹ کا اعلان کر چکے تھے. شاید آئندہ چند دنوں میں یا کچھ دنوں کے اندر وہ اعلان کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں بھی واپس لوٹ رہی ہے. آج انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کو دل سے تسلیم کر لیا. آج وزیر اعظم نے اس کارروائی کو فوری طور پہ تسلیم کر لیا. دونوں فریقین نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ اس کو مان لیا. یہ ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب سے بولتے تھے، ہم نے اس پروگرام میں ان کے پروگرام میں بدو کیا، ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب یہ بتائیے، آپ تو معاملہ سپریم کورٹ پہ لے کے گئے ہیں، وہاں پہ اس کا فیصلہ ہونا ہے، وہاں پہ اس کا نتیجہ نکلنا ہے، آپ کیوں اس دھرنے کے لیے اور اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کا تو انتظار کر لیجئے. تو عمران خان صاحب کی پوزیشن جو تھی ہمارے سوال کے جواب میں وہ کیا تھی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جس معاملے پہ آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں یا آخری مارکہ لڑ رہے ہیں، وہ معاملہ آپ سپریم کورٹ پہ بھی لے کے گئے ہیں، آپ خود لے کے گئے ہیں. اس کیس کی پہ سپریم کورٹ کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے. ایک لاجیکل چیز تو یہی ہے کہ جب آپ خود لے کے گئے ہیں یا آپ ہی کی اپنی پٹیشن ہے، تو آپ اس کے فیصلے کا انتظار کر لینا سپریم کورٹ کے. سپریم کورٹ میں جانا بھی ہمارا رائٹ ہے جمہوریت کے اندر، سڑکوں پہ آنا بھی ہمارا رائٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ نواز شریف کو تو اگر عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے، نواز شریف کو پھر بھی ریزائن کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے جب جواب نہیں دیا، ان کا کوئی اخلاقی جواز پرائم منسٹر بننے کا نہیں ہے. اب سپریم کورٹ میں تو کیس چلے گا، وہ تو آگے چلتا رہے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہاں ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ 20 سال سپریم کورٹ میں کیس لگا ان کا، نواز شریف کا جو آئی ایس آئی کے پیسے لیے انہوں نے مہران بینک کے ذریعے، 20 سال کے بعد رزلٹ آیا. اب ہم کتنی دیر انتظار کریں گے؟ تو وہ تو کیس چلتا رہے گا. فیکٹ یہ ہے کہ نواز شریف، یہ جو ہمارا دھرنا ہے وہ نواز شریف کے خلاف ہے. دو چیزیں، نواز شریف کے خلاف ہے اور پاکستان کے انصاف کے ادارے جس میں نیب، ایف بی آر، یہ سارے جنہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ ان کے خلاف. وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ماجرا ہی پورا بدل گیا، پورا نقشہ بدل گیا، پورا سین بدل گیا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ایک کنسیڈرڈ پوزیشن تھی، ان کی پارٹی کی کنسیڈرڈ پوزیشن تھی. سپریم کورٹ کی کارروائی، سپریم کورٹ والی سماعت ان پہ اثر انداز نہیں ہوگی. لیکن آج اس انداز میں یہ کارروائی اثر انداز ہوئی. ابھی تو اگلی سماعت باقی ہے، ٹی او آرز بننے باقی ہیں، کمیشن کا باقاعدہ تشکیل ہونا باقی ہے، تمام مسائل باقی ہیں. ابھی تو سپریم کورٹ کا اندیا سامنے آیا ہے. عمران خان صاحب اب اس کا انتظار بھی نہیں کر رہے، اس کارروائی کا، اس سماعت کا. انہوں نے یوم تشکر منانے کا اعلان کل کر دیا ہے. سپریم کورٹ کی کارروائی پرسوں ہوگی، اس کے بعد ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں وہ جاری رہے اور اس کے بعد یہ تمام معاملات کھل کے سامنے آئے. لیکن عمران خان صاحب شکر ادا کرنے کے لیے، تشکر ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، شکرانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. یہ ہوتا ہے جب نقشہ بدلتا ہے، اور یہ نقشہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. جو بظاہر وجوہات ہیں ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں، لیکن جو پوشیدہ وجوہات ہیں ہم اس کا ذکر فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. کسی اور وقت کریں گے. وقت آئے گا کہ جب پوشیدہ جو چیزیں جس طرح سے حرکت میں آتی ہے اور پھر نقشہ بدل جاتا ہے، اس کی بات پھر کبھی ہوگی. مگر جو ظاہراً چیزیں ہیں اس میں یہ ایک بات تو بالکل پکی ہے کہ کل جب پرویز خٹک صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سفر شروع کیا پشاور سے بنی گالہ کی جانب، تو یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا اس 10 لاکھ کے مجمع کے لیے جو کہ جناب عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا. لیکن جب یہ سفر شروع ہوا، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ نے، بالکل جو پکے سچے جو سیاسی مبصرین تھے، جو عینی شاہدین تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں چند ہزار لوگ تھے. یہ چند ہزار لوگ جب برہان انٹرچینج تک پہنچے تو اطلاعات کے مطابق یہ اس میں سے مزید 2000 کم ہو گئے تھے. اور پھر جس وقت کل رات کو ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، یہ چند 100 لوگ تھے جو کہ پھر سوابی جانے پہ مجبور ہوئے. جناب پرویز خٹک بھی وہاں چلے گئے. اسی طرح سے اسلام آباد کا رد عمل، پنجاب کے دوسرے شہروں کا رد عمل، کسی صورت میں بھی وہ رد عمل نہیں تھا جسے 10 لاکھ افراد کا اجتماع بننے والا رد عمل کہا جائے. اسی لیے صورتحال خراب ہوتی گئی. اور عمران خان جو کہ سفر میں سیاسی طور پہ علیحدہ تھے، اکیلے تھے، ان کے ساتھ صرف عوامی مسلم لیگ یا شیخ رشید احمد تھے. اطلاعات کے مطابق شیخ رشید احمد بھی بہت زیادہ اس پورے معاملے پہ نالاں تھے. وہ عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کو کسی صورت سے مناسب نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کا ساتھ نہیں دیا گیا، ان کی حکمت عملی کا ساتھ نہیں دیا گیا. جب انہوں نے راولپنڈی سے ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا تحریک انصاف کا کوئی چوٹی کا رہنما ان کے ساتھ نہیں آیا. وہ بار بار کہتے رہے کہ عمران خان نکلیں، وہ بنی گالہ سے نکلیں، پی ٹی آئی کی چوٹی کی قیادت بنی گالہ سے نکلے.
عوام میں جائے, وہ ریلیز نکالے, مگر وہ کسی صورت پہ نہیں آئے. اور شیخ رشید صاحب بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے, اتنے دل برداشتہ ہو گئے کہ آج کے اس پیک وقت میں, جو کہ شیخ رشید صاحب کے لیے شباب کا وقت ہوتا ہے, 7 سے لے کے رات 12 بجے تک, آج کے دن تو شاید وہ کوئی ہی منٹ ہوتا کہ وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر نہیں آتے. وہ اس وقت آرام کرنے چلے گئے ہیں. انہوں نے دوا کھا لی ہے, انہوں نے وہ مصروفیات جو رکھی تھی ٹی وی چینل کے ساتھ وہ بھی ختم کر دی ہیں. وہ یقینی طور پہ بہت دل برداشتہ ہیں, اور یہ ہم خود نہیں کہہ رہے, بلکہ ابھی تھوڑی دیر قبل جناب شیخ رشید احمد نے آج جب ٹویٹ کی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مشورہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بنی گالہ سے نیچے آ جائیں, اور لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی. صبح سے جناب شیخ رشید یہ بات کہہ رہے تھے کہ کسی صورت سے عمران خان بنی گالہ سے نیچے آئے, لوگ میں آ کے ملے. شیخ رشید عمران خان اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو لال حویلی آنے اور بنی گالہ سے باہر نکلنے کا کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں, مگر ان کی سنی انسنی کر دی گئی, اور شیخ رشید صاحب کی آواز اور ان کی پکار ہوا میں گھل ہوتی رہی. اگر خان صاحب وہاں ہیلی کاپٹر کی ان کے پاس فیسلٹیز ہیں, وہاں سے اڑیں اور سیدھے لال حویلی کے اوپر لینڈ کریں, وہاں سے اڑیں اور سیدھا لیاقت باغ لینڈ کریں, وہاں سے اڑیں سیدھا کمیٹی چوک لینڈ کریں. لال حویلی کی چھت بھی بہت بڑی ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے ان کو کہا کہ میں 3 بجے تک آپ کا انتظار کروں گا. میں نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں 2 اور 4 کے درمیان آؤں گا. میری بات ہوئی 2 بجے جہانگیر ترین صاحب سے, انہوں نے کہا ہر صورت میں آئیں گے, لیکن مجھے تھوڑا سا شک سا پڑنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھو ہمارا مین ٹارگٹ 2 تاریخ ہے اور یہاں ساری پولیس ہی پولیس ہے. میں نے کہا خان صاحب آپ کو آنا چاہیے ہر قیمت پہ, یہ موقع آپ کے خلاف چلا جائے گا. اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 1 نومبر کو نیچے آ جاؤ, بڑی دور ہے بنی گالہ جی. لیڈر پہلے خود مرتا ہے پھر ورکر کو مرنے دیتا ہے. نہیں آئے, میری بات سنیں, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. اس کو 28 کو آنا چاہیے تھا, ہر صورت میں آنا چاہیے تھا. 13 اگست کو بھی یہی ہوا, 13 اگست کو بھی یہی ہوا. یہ تمام پس منظر ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کا دل ٹوٹ گیا ہے, دل برداشتہ ہو گئے ہیں. وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ چہچہانے والے, جملے کسنے والے شیخ رشید آج کے دن کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. اور اس طرح سے وہ کلیدی اتحاد جو عمران خان اور شیخ رشید کا تھا, کم از کم اعلانیہ نہیں تو غیر اعلانیہ طور پہ ٹوٹ گیا ہے. اور عمران خان کہتے ہیں کہ وہ فیصلے خود کرتے ہیں کیونکہ وہ کپتان ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ شیخ رشید بھی انہیں اپنا کپتان سمجھتے تھے یا آئندہ بھی سمجھیں گے, لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ فیصلہ ان پر چھوڑنا چاہیے تھا. شیخ رشید, پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ کپتان اپنی اسٹریٹجی کے مطابق چلتا ہے. میری اسٹریٹجی یاد رکھیں 2 کی تھی کل کی. میں نے آج پبلک کے کہنے پہ ادھر ادھر بھاگے نہیں پھرنا. میں نے 2 کو نکلنا ہے. میں ہوں کیپٹن, میں اسٹریٹجی بناتا ہوں. میری اسٹریٹجی ہے کل کے لیے. کل کے لیے میں نے آپ سے ساری قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے, کل میں نکلوں گا, کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکے گی. کل گویا کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعلانیہ طور پہ تو نہیں, غیر اعلانیہ طور پہ شیخ رشید دل برداشتہ بھی ہے, اور ان کا کلیدی اتحاد عمران خان سے شاید برقرار نہیں ہے. اور یہ مختلف وجوہات ہے جس کی بنیاد پر آج تحریک انصاف اور عمران خان نے سپریم کورٹ میں پاکستان میں کارروائی شروع ہوتے ہی اسے تسلیم کر لیا اور خدا کا شکر ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور وہ شکر پاکستان کے تمام شہری ادا کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے آج پاکستان کے حالات اس گھنٹے میں اس سے کہیں ڈیفرنٹ ہے جو آج سے 24 گھنٹے پہلے تھے. حکومت میں بھی سلسلے میں بڑی خوشی ہے, مگر یہ سب کچھ ہوا کیا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے بڑا کلیدی کردار جو سامنے آیا ہے جس نے حکومت کو تقویت دی ہے, اور عمران خان شاید اپنی سٹیم کی لوز کی انہوں نے, وہ حکومت کا وزیر اعظم نواز شریف کا وہ فیصلہ تھا جس کے ذریعے اب سے چند روز قبل انہوں نے فوجی قیادت کے تحفظات کو, ان کی شکایات کو دور کیا. اپنے قریب ترین کابینہ کے ساتھیوں میں سے ایک اور وفاقی کابینہ کے وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا. فوج کو پیغام دیا, آپ کی تشویش میری تشویش, آپ کے کنسرن میرے کنسرن, اور میں ہر صورت میں آپ کی تشویش کے ساتھ اور آپ کے امیج کے ساتھ اور آپ کے امیج کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور یہ میں ثابت کرتا ہوں. پرویز رشید کو فارغ کرتا ہوں, اور یہ میسج جو تھا اس نے بھی کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا ہے. لیکن اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں, اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر دفاع پانی و بجلی جناب نواز شریف کے کلیدی مشیر جناب خواجہ محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب. ایک اور آج بڑی تیزی سے نقشہ بدلا ہے, آنن فانن حالات بدل گئے ہیں. اتنے چند گھنٹوں میں 2-2.5 گھنٹوں کے اندر پورا نقشہ بدل گیا. کیا کچھ ایسا ہے جو ہماری معلومات میں, پاکستان کی عوام کی معلومات میں نہیں ہے؟ جو پس منظر میں جو عابد حسن منٹو صاحب ابھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں چابیاں گھومتی ہیں, کوئی چابی گھما دی گئی, کچھ ہوا ایسی چیز جو ہمیں نہیں پتا؟ خان صاحب, ڈیولپمنٹ میرا خیال ہے وہ کوئی آنن فانن یا کوئی اچانک نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ عدالت عظمیٰ جو ہے پچھلے چند روز سے یہ حالات جو ہے ان کا کلوزلی مشاہدہ کر رہی تھی, اور پہلے 14 دن دے کے انہوں نے جب 1 دسمبر کو ڈیٹ فکس کی ہے تو یہ ایک انڈیکیشن تھی کہ کوئی فیصلہ کن بات وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اس معاملے کو جو ہے نا وہ پینڈنگ نہیں رکھنا چاہتے. وہ 2 نومبر سے پہلے جو ہے کوئی اس قسم کی انڈیکیشن دینا چاہتی ہیں کہ بھئی یہ ہنگامے جو ہیں یہ ملک کے لیے, یہ دھرنا, یہ لاک ڈاؤن, یہ اسلام آباد پہ قبضہ جو ہے یہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور جس طرح آج سپریم کورٹ نے کہا کہ we'll ask all the concerned parties to hold their horses and demonstrate the utmost restraint. یہ انہوں نے یہ ریمارکس تھے سپریم کورٹ کے آج. تو یہ میرا خیال ہے کہ it was well thought over decision اور strategy جو آج سپریم کورٹ میں جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے. اور یہ کون اس سے اختلاف کر سکتا ہے کہ قوم و ملک کے مفاد میں یہی بات تھی جو آج سپریم کورٹ نے جس کا اظہار کیا. صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کوئی اندیہ تھا, کچھ اندازہ تھا کہ کچھ اس قسم کا اب ہونے والا ہے؟ جب آج صبح سپریم کورٹ میں آپ صبح سے ہی پہنچے ہوئے تھے, خواجہ سعد رفیق بھی تھے, آپ کی باڈی لینگویج صبح سے بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھی. آپ لگ رہا تھا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ آج یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. عمران خان صاحب نے تو بعد میں اس کا اظہار کیا جو پہلے سے آپ کر رہے تھے, لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے, نعیم الحق اور شاہ محمود قریشی وغیرہ, یہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ دھرنا ہر صورت میں جاری رہے گا. کیوں آپ سمجھتے تھے کہ آج یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ اور آپ اسی لیے جب پہلے بریک میں آپ واپس آئے, آپ کی گفتگو سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. خان صاحب, یہ کوئی اس طرح نہیں تھا کہ مجھے کوئی انفارمیشن تھی, لیکن بس یہ سیاسی ورکر مجھے نظر آ رہا تھا کہ دیکھیں رات کو جو انہوں نے ریٹریٹ کی, جو انہوں نے ایک ریورس گیئر لگایا برہان انٹرچینج سے, وہ واپس سوابی چلے گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا نوٹس کریں کہ جس ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس پہ وہ قبضہ کر رہے تھے اسلام آباد میں, ادھر ان کے پاس ایک سیٹ ہے. وہ اسد عمر صاحب یہاں سے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, محترم جو ہیں بھائی ہیں, ان کے حلقے سے کوئی بھی بندہ باہر نہیں نکلا. 48,000 ووٹ انہوں نے لیے ہوئے ہیں, ایک بندہ بھی باہر ان کی سپورٹ کے لیے نہیں نکلا. یہ شہر جو ہے اللہ کے فضل سے یہ رواں دواں رہا باوجود ان تمام دھمکیوں کے. اس کے بعد 2 سیٹس ہیں ان کے پاس پنڈی میں, ایک سیٹ ان کی ٹیکسلا میں ہے. ان کو لوگ جو ہے خیبر پختونخوا سے لانے پڑے, پرویز خٹک صاحب کو ان کو زحمت دینی پڑی. یہ 4 MNA اپنی سیٹس پہ انہوں نے تقریباً 2 لاکھ ووٹ لیے ہوئے ہیں. وہ 5,000 آدمی بھی 2 لاکھ میں سے نہیں نکال سکے. تو اٹ واز اے کمپلیٹ اینڈ اٹر ڈیزاسٹر اینڈ فیلئر فار عمران خان, جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے بھی ایک اسکیپ روٹ ڈھونڈا. اور دوسرا اس کے اوپر جو سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ وہ 3-4 دن سے میں شیخ رشید صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ تو نکل آئے, لیکن ان کا اتحادی جو ہے وہ نہیں نکلا وہاں سے بنی گالہ سے. اس نے رسک نہیں لیا. جرت جو ہے, بہادری جو ہے, وہ ہر بندے کا خاصا نہیں ہوتا. لیکن شاید اسی وجہ سے خواجہ صاحب شیخ رشید صاحب آج کچھ دل برداشتہ نظر آ رہے ہیں, بلکہ شاید دل برداشتہ ہیں, یقینی طور پر ہیں. تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے, یہ جو پہلا بریک ہوا تھا سپریم کورٹ کی آج کی کارروائی کے بعد, جس کے بعد آپ وزیر اعظم کے وکیل جناب سلمان بٹ, اٹارنی جنرل اشتر اوصاف, خواجہ سعد رفیق وغیرہ, آپ لوگ پرائم منسٹر کے پاس گئے اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہوئی, جس کے بعد آپ پھر پرائم منسٹر کا پیغام لے کے سپریم کورٹ میں آئے. اس دوران کیا ہوا؟ پرائم منسٹر کے ساتھ اپنی میٹنگ وغیرہ جو آپ کی تھی اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں نا.
دیکھیں وزیر اعظم صاحب کا یہ تمام کرائسس کے دوران جو سٹینڈ رہا ہے وہ بڑا کلیئر کٹ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں عدالت میں جانے کو تیار ہوں, میں پارلیمنٹ کے سامنے جانے کو تیار ہوں. انہوں نے ایک دو نہیں تین دو قوم سے خطاب کیے, ایک پارلیمنٹ سے انہوں نے خطاب کیا. وہ کسی جگہ بھی یا کسی پلیٹ فارم پہ یا کسی فورم کے اوپر انہوں نے ذرا بھی ہیزیٹنسی جو ہے نا وہ شو نہیں کی کہ بھئی مجھے کوئی مانے ہے کوئی بات کہ میں اپنا احتساب نہیں کرانا چاہتا, باوجود اس بات کے کہ پیناما لیکس میں ان کا نام قطعی طور پہ نہیں ہے. آج بھی جب ہم واپس گئے وی وانٹڈ ہز کنفرمیشن اور ساتھ ہم انہیں بریف کرنا چاہتے تھے کہ کورٹ میں کیا ہوا, عدالت عظمیٰ میں کیا ہوا, تو انہوں نے پھر اس بات کا تجدید کی, اس بات کا اعادہ کیا, اس بات کو دوبارہ دہرایا انہوں نے کہ بھائی میں جو ہے بالکل جو ہے تیار ہوں. سپریم کورٹ اگر کمیشن جو ہے وہ بنانا چاہتی ہیں تو بالکل, میں نے تو کمیشن بنانے کا جو ریکویسٹ تھی, درخواست تھی, آج سے 6 ماہ قبل جو ہے سپریم کورٹ کے پاس سبمٹ کی تھی. تو اگر آج بن رہا ہے تو میں بالکل اپنے آپ کو اس کمیشن کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ پرائم منسٹر کی کسی بھی سٹیج کے اوپر کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ان میں کوئی دو رائے ان کے ذہن میں نہیں تھی. انہوں نے جو ہے ہم لوگوں کو تھرو آؤٹ یہی کہا کہ بھائی یہ احتساب ہونا چاہیے. پرائم منسٹر اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ چیزیں الٹیمیٹلی جو ہے سسٹم کی تقویت کا باعث بنیں گے. دیکھیں آج عدالت عظمیٰ جو ہے اس ملک کی سب سے بڑی آئینی انصاف کا ایک پلیٹ فارم ہے, یہ فورم ہے. اس کے سامنے ہم نے سبمٹ کیا ہے. تو یہ روایات جو جنم لے رہی ہیں یا جو روایات جو ہے مرتب ہو رہی ہیں, تو یہ اس سسٹم کے لیے, اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے, اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے بڑی خوش آئند ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پنپ سکے یہ سسٹم جو ہے, اور جس قسم کی اسپیکولیشن جو ہے آپ کی برادری کے چند لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی آئے یا ابھی آئے یا ابھی آئے, میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے بھی اللہ کا فضل ہے کہ اٹموسٹ جس کو کہتے ہیں احترام جو ہے تمام اداروں کی طرف سے ڈیمنسٹریٹ ہوا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے خواجہ صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ نے کہا کہ برادری کے لوگ کہتے ہیں ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی اداروں کا بھی اٹموسٹ احترام ہے جمہوریت کے لیے, ادھر سے اٹموسٹ احترام ہے اور جمہوریت چلنے کی بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ جو آپ ادھر کی بات کر رہے ہیں کتنا معاون ثابت ہوا وزیر اعظم کا یہ آئی ایسیوم مشکل فیصلہ کہ وہ ڈال اخبار کی خبر کی لیک کے معاملے میں اپنے ایک قریب ترین کابینہ کے ساتھی اور ایک بہت پرانے سیاسی رفیق کی قربانی دیں, ان کو ان کے عہدے سے دستبردار کر دیا انہوں نے پرویز رشید صاحب کو. کتنا معاون ثابت ہوا ادھر جذبات کو یا جو تحفظات تھے ان کو سود کرنے میں؟ بالکل میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. خان صاحب ایک چیز جو ہے میں واقعاتی طور پہ نہیں لیکن میں ایک ایٹیچیوڈ کی بات کرتا ہوں. جتنی کمٹمنٹ جو ہے نواز شریف کی سسٹم کے ساتھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنے ہیں, اور یہ تمام جو ٹرائلز اور جو مختلف آزمائشیں جو ہیں اس کی سیاست کی, ان سے گزر کے وہ آج جس مقام پہ کھڑے ہیں وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. جتنا ان کو ادراک ہے یا جتنا ان کو ویلیو ہے اس چیز کی, میں نہیں سمجھتا کسی اور سیاستدان کو اتنی ویلیو ہو. پیپلز پارٹی کی بھی بے شمار قربانیاں ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو, شہید ذوالفقار علی بھٹو, ان کی بڑی قربانیاں ہیں. لیکن آج جو میاں نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں اور جن آزمائشوں سے گزرے ہیں ان کو قدر ہے اس بات, اور اسی لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا پرویز رشید صاحب کو فارغ کیا, یہ پرانے والے نواز شریف صاحب نہیں ہیں, یہ ہے نئے نواز شریف. اور اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم تھی کہ جس وقت انہوں نے یہ کلیدی فیصلہ کیا اور یہ پیغام فوج کی قیادت کو بھیجا, یہ ٹائمنگ بہت ہی کلیدی تھی اور یہ بہت معاون ثابت ہوئی نا اس وقت پورے ماحول کو ٹینشن کو کم کرنے میں, یا ان کو اس کا فائدہ ہوا؟ خان صاحب آپ بالکل درست آپ نے فرمایا ہے. خان صاحب
بیسیکلی ایک بہت بڑا مقصد جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے، وہ پاکستان کی جو معاشی سٹیبلٹی ہے، جو الٹیمیٹلی جس سے فلو کرے گی ہماری جو اسٹریٹجک سٹیبلٹی ہے، جو ہماری سیکیورٹی کی سٹیبلٹی جو ہے اس سے فلو کرے گی. ہم اس کے بہت قریب اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے پہنچ چکے ہوئے ہیں. ہم اس کو جیپرڈائز نہیں کرنا چاہتے. تمام ادارے جس میں افواج بھی شامل ہیں وہ اس کو جیپرڈائز نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اکنامک تھریش ہولڈ جو ہے اس کو عبور کریں، پاکستان خود کفیل ہو. ہمارے دشمن جو ہیں، جس میں ہماری مغربی سرحدیں بھی اور مشرقی سرحدوں میں بھی ہمارے جو دشمن ہیں، وہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان سٹمبل کرے، پاکستان جو ہے وہ کہیں ٹھوکر کھائے اور دوبارہ جو ہے. شیخ صاحب معاف کیجیے، خواجہ صاحب، یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنا فوکس رکھنا چاہوں گا جو سمجھتا ہوں کہ بڑی کلیدی ڈیولپمنٹ ہے. وزیر اعظم کے لیے انتہائی مشکل ہوگا یہ فیصلہ کرنا کہ پرویز رشید صاحب کو فارغ کر دے، کیونکہ بہرحال وہ نہ صرف یہ کہ کابینہ کے وزیر ہیں بلکہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور وہ مختلف ادوار میں جیلوں میں گئے ہیں، اور بڑا یہ ایک آسان مرحلہ نہیں ہوگا. تھوڑا سا ہمیں جسٹ واک اس تھرو کہ کس طرح سے وزیر اعظم نے یہ مشکل فیصلہ کیا اور کیسے انہوں نے اس مرحلے کو عبور کیا. درست کہہ رہے ہیں. میں پرویز رشید صاحب کی جو سبکدوشی ہے وہ ایک مشکل مرحلہ تھا، ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن جیسے میں نے آپ نے کہا کہ انہوں نے اور پرویز رشید نے بھی خندہ پیشانی سے اس کو ایکسیپٹ کیا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. پرویز رشید کے جو پس منظر ہے سیاسی، اس میں جدوجہد بھی ہے، اس میں قربانیاں بھی ہیں، اس میں جیل کی صحبتیں بھی ہیں، اس میں جلاوطنی بھی ہے. تو ایک پورا پس منظر ہے پرویز رشید کا، اور اس کا سٹیپ ڈاؤن کرنا ٹو لیٹ ان امپارشل انکوائری ٹیک پلیس. میں سمجھتا ہوں بھی یہ اور انہوں نے اپنے قائد کے فیصلے پہ جو ہے وہ لبیک کہا. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی اسپرٹ کو بھی جو ہے نا اپریشیٹ کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. اور میاں نواز شریف نے یہ مشکل فیصلہ جو ہے، میرا خیال ہے یہ اپنے قریبی ساتھی کو اس طرح اس کو ایک بگر پرپس کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے جو ہے اس کے لیے فیصلہ کرنا جو ہے یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا، دشوار مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے اس تھریش ہولڈ کو عبور کیا. جس طرح میں نے کہا ہے کہ بگر پکچر جو ہے وہ سامنے رکھ کے، تاکہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور نہج پہ خدا نخواستہ جو ہے وہ نہ نکلیں، اور ہم جو اس وقت راہ پہ چل رہے ہیں اس راہ پہ چلتے رہیں استقامت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ. اچھا خواجہ صاحب، اب میں کہہ سکتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا چیپٹر جو ڈان کی سٹوری کے بعد پیدا ہوا تھا، جسے قومی سلامتی کے منافی بات کہی گئی تھی، یہ چیپٹر اب کلوز ہو گیا ہے. فوجی قیادت کی کو کمانڈرز کی شکایات، تحفظات یا غلط فہمیاں وہ دور ہو گئی ہے، اینڈ دس چیپٹر سٹینڈز کلوز. یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. انکوائری کی جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوگا، وہ انکوائری کی رپورٹ آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا کہ انکوائری کی رپورٹ کیا آتی ہے، اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہوگا ڈیفینیٹلی. اسی لیے جو سامنے آئی ہے، جو اس کے محرکات تھے، جو لوگ جنہوں نے یہ رپورٹ کی تھی ان کے کیا سورسز تھے، کیا یہ سارا مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی اٹ از ان لیمبو، ابھی وہ معاملہ چل رہا ہے. چلے، مگر وہ تلخی اور وہ بہت ہی ٹینس سچویشن جو تھی اس خبر کے حوالے سے، وہ تو اب دور ہو گئی ہے. اس وقت جو ہمیں ایک اور بڑا قومی مسئلہ ہے وہ سرحدوں کی صورتحال، ورکنگ باؤنڈری کی سچویشن، لائن آف کنٹرول کی سچویشن، جو آپ خود بھی دیکھتے ہیں، آپ کا گھر قریب ہے ورکنگ باؤنڈری کے. وہاں پر یہ بھارت نے اس سال 180 کے قریب خلاف ورزیاں کی ہیں پاکستان کے ساتھ، اور بے پناہ حالات جو ہیں وہ ٹینس ہیں اس وقت. اور اس وقت جو بھارت کی طرف سے جو جس قسم کے موڈ نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یقینی طور پہ بہت ہی ایک ٹینس سچویشن ہے. اس ماحول میں کیا چیز کوئی ایسی زیر غور ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے ہمارے سروسز چیف ہیں اور جو چیئرمین جوائنٹ ہیں، ان کے ٹرم میں باقاعدہ حکومت ہمیشہ کے لیے 1 سال کا اضافہ کر دے؟ کیا یہ ممکنات میں ہے؟ میرا خیال ہے خان صاحب کہ یہ جو بحث ہمارے میڈیا میں چند ماہ سے چل رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے.
کہ ہمارے ادارے جو ہے نا افواج کے تینوں ادارے جو ہیں وہ ان کی ایک اپنی سینکٹیٹی ہے، اپنی ایک تقدس ہے. وہاں پہ جو چیز بھی ہوتی ہے وہ بائی دا بک ہوتی ہے. اس کے لیے ایک تمام چیزیں سیٹلڈ ہیں اوور لاسٹ 60-70 ایئرز، بلکہ میں کہوں گا پارٹیشن سے پہلے بھی جو ہم نے انہیرٹ کیا ہوا ہے سارا کچھ جو ہے وہ سیٹلڈ ہیں. اس کو سیاست کا موضوع بنانا اور اس کو، اور پھر خصوصاً ان حالات میں کہ جب ایک بڑا روشن باب کا اضافہ کیا ہے ہماری افواج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور جس طرح بہادری کے ساتھ ہمارے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ افواج والے ہمارے بیٹے تھے یا ہمارے بچے جو اے پی ایس میں تھے، یا ہمارے وکلا بھائی یا بچے جو کوئٹہ میں تھے، یا بچے جو باچا خان یونیورسٹی میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب اس کنٹروورسی میں ہم پڑھتے ہیں تو میرے لیے یہ ایک جو ہے نا وہ آئی فیل اینگوشڈ کہ اس چیز کو اس پس منظر میں دیکھیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ان بہادر لوگوں کی جو قربانیاں مد نظر رکھ کے ان اداروں کو جو ہے ان سیاسی کنٹروورسی سے بالکل ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، آئیے پھر آج کیا ہے مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں. خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ پرسوں اب اس کی کارروائی کرے گی آپ کی، اور جو آپ ٹی او آرز دیں گے، جو اپوزیشن ٹی او آرز دے گی، سپریم کورٹ نے کہہ دیا اگر کنسنسس نہیں ہوا تو ہم اپنے ٹی او آرز بنا دیں گے، اپنا کمیشن بنے گا، اپنے اختیارات ہوں گے. آپ ہر طرح سے تیار ہیں سپریم کورٹ کے جو بھی رولنگ آئے گی اس سلسلے میں، جو بھی ان کے ٹی او آرز آئیں گے، جو بھی کمیشن ہوگا، جو اس کا فیصلہ ہوگا وزیر اعظم، آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے، کوئی زیر زبر اس میں نہیں ہے؟ خان صاحب ہم ٹوٹلی سبمٹ کریں گے ہم سپریم کورٹ کے سامنے. ہم کوئی مشروط یا کوئی کنڈیشنل ہمارا سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر نہیں. عدالت کے سامنے جب آپ پیش ہوتے ہیں تو آپ کا جو سرنڈر ہوتا ہے یا سبمیشن جو ہوتی ہے وہ ٹوٹل ہوتی ہے. اس میں کوئی مشروط بات تو نہیں ہوتی. قانون اور قاعدے اور آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی اپنا یہ سارا سفر طے کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ محمد آصف. بہت اہم دن پہ بہت اہم گفتگو کر رہے تھے جناب خواجہ محمد آصف، وفاقی وزیر، اور ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے جو کچھ ہوا. ایک بہت ہی دلچسپ تبصرہ سامنے آیا، اور وہ تبصرہ تھا صرف 2 لفظی اور تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فرمایا علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے. کیوں، یہ وہ ہمیں بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. جتنی تیزی سے آج دھرنے کا معاملہ، اسلام آباد کو بند کرنے کا معاملہ، عمران خان کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان سامنے آیا، اس سے خوشگوار حیرت بھی ہوئی، لوگ ششدر بھی رہ گئے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اس معاملے میں ان کے ساتھ تھے، یا وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو فطری طور پہ یا ذہنی طور پہ عمران خان کے قریب سمجھتے تھے. گو کہ علامہ طاہر القادری پاکستان عوامی تحریک کے بانی اور سربراہ نے ذاتی طور پہ معذوری کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس پورے معاملے میں شریک نہیں ہو سکتے اپنی مصروفیت کی بنا پر، لیکن ان کی جماعت اس میں شریک نظر آتی تھی. آج جب یہ فیصلہ سامنے آیا جس میں جناب عمران خان نے یوم تشکر منانے کا اعلان کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ابتدائی کارروائی کے بعد جو تبصرے اور رد عمل سامنے آئے، اس میں ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ رد عمل سامنے آیا تھا علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی انہوں نے تشریح بھی بیان کی تھی اور ابتدائی ٹیلی ویژن انٹرویوز میں. جناب علامہ طاہر القادری کا مجموعی رد عمل اور یہ پاکستان کی سیاست آگے کس انداز سے بڑھے گی، اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک کے بانی اور سربراہ جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ کا بڑا دلچسپ تبصرہ تھا آج. آپ نے اس کا تشریح بھی کی. آپ نے کہا جو چیز گم ہو جائے اس کے لیے، جب کوئی چیز غائب ہو جائے تو اس کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تھوڑا سا اور بیان فرما دیجئے کہ آپ کسی صدمے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے تھے؟ نہیں، صدمہ نہیں ہے. یہ آپ نے تو خود ہی مانا واضح کر دیا کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو
میں نے اس لیے یہ پڑھا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاناما لیکس اب گم ہو گئے. علامہ صاحب، کیا آپ کو کچھ ہنچ تھا، کوئی آپ کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ شاید منطقی انجام تک نہیں جا رہا، یا یہ اچانک اس میں کچھ مسئلے آ سکتے ہیں؟ کچھ آپ کو فیل ہو رہا تھا، کچھ آپ کو اندازہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے باوجود آپ ذاتی طور پہ اس میں شامل ہونے کے لیے کسی بھی لمحے تیار نظر نہیں آتے تھے؟ گو کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی مصروفیات تھیں، آپ سے براہ راست رابطہ نہیں کیا گیا، لیکن کہیں اب آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو کچھ احساس ہو رہا تھا کہ یہ کہیں یہ اونٹ کسی کربٹ بیٹھے گا نہیں؟ کامران خان صاحب، اب اس واقعہ کے ہو جانے کے بعد مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر ایسا کوئی کلمہ کہوں، لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ میری 7 ماہ پہلے سے یہ مصروفیات مقرر تھی اور کمٹمنٹس تھی. پہلے جوردن کی 1 ہفتے کی اور پھر مراکش اور رباط کی. اس وقت آپ مجھ سے جب بات کر رہے ہیں تو میں رباط میں ہوں، آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے کال بھی کیا اس نمبر پہ. تو وہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ میں اتنی ہائی پروفائل اپوائنٹمنٹس، مصروفیات، میٹنگ جو 6-7 مہینے پہلے آفیشیلی طے کر دی تھی میں نے، تو اس کیجول کو یکلخ چینج کر سکوں. باقی میں مزید کوئی اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتا. جو صورت آپ سامنے آئی ہے اس پر میں نے اپنی رائے دے دی ہے. اور آپ کو خود ایک سیاست کی اہم شخصیت کے حوالے سے آپ کو کتنی تسلی ہوئی عمران خان صاحب کے رد عمل سے؟ پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل سامنے آیا ہے، آج سپریم کورٹ کی کارروائی ابھی محض شروع ہی ہوئی ہے اور بہرحال یہ انہوں نے یوم تشکر منانے کا فیصلہ کیا ہے. آپ خود ایک طالب علم کی حیثیت سے یا ایک سیاستدان کی حیثیت سے اس کو کیسے جانچ رہے ہیں؟ دیکھیے کامران خان صاحب، آپ بھی اپنی زندگی میں اور ہم بھی اپنی زندگی میں ایک جملہ کثرت کے ساتھ بولتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی کامران خان صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ جواب میں کہیں گے اللہ کا شکر ہے. مجھ سے پوچھیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں کہوں گا اللہ کا شکر ہے. تو مسلمان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس معنی میں تو درست ہے، تشکر اور امتنان مسلمان کا یہ ایمانی تقاضا ہے، کرنا چاہیے. علاوہ اس کے کوئی ڈیفرنٹ معنی ہو تو وہ ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ آگے دیکھیں گے صورتحال. اور میں نے پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑے سیاسی امور جو برسر اقتدار طبقے کے اگینسٹ ہوں اور برسر اقتدار طبقہ کی وہ جن کی آمریت بدترین آمریت ہو اور جو اداروں کو مینج کرنا جانتے ہوں اور جو بری طرح ہر طریقے سے کھیلنا جانتے ہوں پاکستان کے آئین سے، قانون سے، پارلیمنٹ سے اور دیگر اداروں سے، جب وہ ایک طرف فریق ہونا تو دوسری طرف سیاسی پارٹیاں ہوں، تو سیاسی فیصلے اگر اس طرح کے اداروں میں جائیں تو میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس میں سے نکلتا کچھ نہیں. ان کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور پھر لوگ کہہ بھی کچھ نہیں سکتے. سمجھیں آپ گم ہو گئی ایک چیز، جب تک آپ ادارے میں نہیں جاتے عدلیہ میں تو آپ شور شرابہ بھی کر سکتے ہیں، ہنگامہ کر سکتے ہیں، دباؤ بڑھا سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے نا، انہوں نے سپریم کورٹ میں جہاں تک آج مجھے معلوم ہوا کہا کہ سیاسی پارٹیاں کوئی متفقہ ٹی او آر بنا کے لائیں، پہلے نہیں تو ہم بنائیں گے. اب سیاسی پارٹیاں کہاں سے بنا کے لائیں گی؟ 7 مہینے سے ٹی او آر کا کھیل آپ کے سامنے ہے. وہ نواز شریف کو صاحب کو حکومت کی پارٹی ہمیشہ بچانا چاہتی ہے اور وہ ساروں کو اکٹھا ملا کے چلانا چاہتی ہے. حالانکہ پاناما لیکس کے اندر جو چوری چکاری ہے وہ تو وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی فیملی کی طرف سے ہوئی ہے. سمپل سی بات ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ خود تقریر کر دی. یہ تو میری نزدیک 3-4 دن کا سارا میٹر ہے اگر کوئی اس کو کنارے لگانا چاہے. نواز شریف صاحب نے 3 چیزوں کا اقرار کیا پارلیمنٹ کے فلور پہ. ایک کہا کہ ہم نے خلاصان میں دبئی میں اسٹیل انڈسٹری لگائی تھی، ایک بات. دوسرا کہا وہ بیچ کر دبئی کی ہم نے جدہ کی اسٹیل انڈسٹری لگائی، 2 باتوں کا اقرار. تیسری بات کا کیا کہ وہ جدہ کی اسٹیل مل بیچ کر ہم نے لندن کے فلیٹ خریدے. تینوں باتوں کا اقرار انہوں نے خود اپنی اسپیچ میں کیا ہے. سمپل سی بات ہے، ان سے طلب کیا جائے صرف یہ چیز کہ تینوں جگہیں آپ نے ملیں لگائیں، بیچنے لگائیں، وہ سرمایہ کہاں سے گیا، بیچا تو کہاں گیا،
डिक्लेयर हुआ नहीं हुआ, टैक्स अदा हुए नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन में वो डिक्लेयर एसेट्स किए गए कि नहीं किए गए। लेकिन मौलाना साहब आप जो ये मुशाहिदात जो हकीकतें बयान कर रहे हैं, आप खुद ही ये भी फरमा रहे हैं कि आज के बाद ये तमाम मामलात गुम हो गए, इसीलिए आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ ली। जी, वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट याद रख लें, कभी कोई चीज खुद उठ के जाके नहीं उठा के ले आती। सुप्रीम कोर्ट ने कहना है नवाज शरीफ साहब को कि लाओ भी पेश करो, फलां कागजात ले आओ, फलां चीज ले आओ। आपको याद है मेरी बात जो मैं करने वाला हूँ, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब को कितनी बार साहब का जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो उनको कहते थे खत लिखो, खत लिखो। वो कहते प्राइम मिनिस्टर को ही थे कि खत लिखो स्विस बैंक के लिए, वो जरदारी साहब के अकाउंट्स के लिए। खुद सुप्रीम कोर्ट खत नहीं लिखती, तो अभी भी हर चीज वो गवर्नमेंट को कहेगी, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को कहेगी। और इनको मामला लटकाना भी आता है, लंबा करना भी आता है, मामला से खेलना भी आता है, कुछ निकलना नहीं है। पंजाबी में एक लफ्ज बोला जाता है, आप तो कराची के रहने वाले हैं, पता नहीं वहाँ ये मुहावरा यूज होता है कि नहीं, पानी में मथानी डालना। पानी में मथानी जब आप डालते हैं तो उसमें मक्खन नहीं निकलता। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे प्रोसेस से कोई मक्खन निकलेगा। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस महीने रिटायर हो रहे हैं। जब वो रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, उसके बाद आया बेंच वो रहता है, ये प्रोबेबली नया बेंच कायम करेंगे चीफ जस्टिस, नया मैकेनिज्म होगा। ये जो टाइम है इतना, नवाज शरीफ साहब ये टाइम गुजार लेंगे इतने दिनों का, फिर नया मैकेनिज्म, उसके बाद सारा कौन जाने। ये तो इस तरह है, मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ, तबसरा काफी हो जाएगा कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, और इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर बात। इंसाफ, अदल, शफाफियत, एहतिसाब शिकस्त खा गया, सरमाया और सरमायादार जीता। बस इतनी सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपना तबसरा इनायत फरमा रहे थे, कह रहे थे पूरा समझाने की उन्होंने कोशिश की, ये मामला अब हवा हो गया, गुम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, मगर ये माजरा क्या हुआ, ये हम पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। इमरान खान के वकील जनाब हामिद खान हमारे साथ होंगे वक्त के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल अल्लामा ताहिरुल कादरी हमारे इस प्रोग्राम में दलाइल से साबित कर रहे थे कि अब पनामा लीज का मामला तहलील हो गया, ये गुम हो गया, इसीलिए वो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इसका कोई बड़ा हल सामने नहीं आएगा, ये उनका ख्याल है। लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान ने फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज की कार्रवाई से मुकम्मल तौर पर उनको इत्मीनान है, और जिसकी बुनियाद पर अब उनका ये फैसला था कि जिसकी वजह से कि उन्होंने धरना ना देने का फैसला किया है और वो अब कल यौम तशक्कुर मनाएंगे। इसकी वजूहात क्या हैं ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ बाहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमा जनाब हामिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस मुकदमे में जनाब इमरान खान के वकील भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। फरमाइएगा कि इससे पहले इमरान खान साहब बहुत शाकी थे, उनका ख्याल ये था कि समातें बहुत लंबी अरसे तक चलती हैं, ये मामलात अदालतों में हों, इसका मसले का हल नहीं निकलता, और ये बड़ा कलीदी मामला है। और आज इसकी इब्तदाई समात हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंदिया दिया, अपना इंटरेस्ट दिया। ये फरमाइएगा, हामिद खान साहब तक आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर आज ये समात हुई और इस समात के दौरान जो है वो इसकी इब्तदा से ही ऐसा लगा कि न सिर्फ ये कि हुकूमती वकला को बल्कि जनाब इमरान खान के वकला को भी एतमाद है कि ये मामला अब किसी ठोस रुख की जानिब बढ़ रहा है और अब इसका फैसला जो है वो होने वाला है। इस लिहाज से फैसला होने वाला है कि कोई ठोस इस सिलसिले में डेवलपमेंट होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में ठोस कोई कार्रवाई अब करने वाली है, और इसके लिए ये अब इसमें यकीनी तौर पे कोई बहुत बड़ी सॉलिड और फ्रूटफुल डेवलपमेंट होगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, इसके बाद हम वापस आते हैं। जनाब हामिद खान हमारे साथ होंगे। जनाब हामिद खान हमारे साथ मौजूद है। हामिद खान साहब बताइएगा कि आज
کہ اس سے پہلے جناب عمران خان بہت شاکی تھے. وہ کہتے تھے کہ عدالتوں میں سماعت سالوں چلتی ہیں, فیصلے نہیں آتے, کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلتا, اس لیے وہ پاناما کے معاملے میں اپنی جو ان کی پٹیشن تھی اس پر بہت زیادہ فوکس نہیں تھے. وہ دھرنے سے اور اسلام آباد کو بند کرنے سے اس مسئلے کا حل چاہتے تھے. آج کون سی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس نے ان کو 100% ان کو تسلی بھی دے دی, تشفی بھی دے دی, اور اس کارروائی کی جو سپریم کورٹ اب جمعرات کو کارروائی کرے گا اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ یوم تشکر بھی منا لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ناقابل تحلیل ان کو یقین ہو گیا ہے کہ اب اس معاملے میں جو وہ چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے گا. جی بالکل, کیونکہ پٹیشن تو ہم ہی نے کی تھی نا, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس میں سیریس نہیں تھے. ہم بہت سیریس تھے, اسی لیے ہم نے پٹیشن کی ہے, اور اپوزیشن پارٹی میں صرف جماعت اسلامی نے کی تھی, باقیوں نے نہیں کی. تو اس لیے یہ بات بڑا واضح ہے کہ ہم سیریس تھے یہ لیگل ریکورس کے لیے, اسی لیے ہم سپریم کورٹ گئے. اب وہاں پر ڈیلے ہو گئی, پہلے اس پہ آبجیکشنز غیر مناسب سے لگا دیا رجسٹرار نے, اس کی وجہ سے 1 مہینہ ڈیلے ہو گئی. پھر اس کے بعد جب آبجیکشن ریموو ہوا اس میں لگانے میں بھی 20 دن لگ گئے, تو اس لیے ڈیلے ہوئی. اس لیے تھوڑی سی اگر ہمارے میں کوئی مایوسی والی بات بھی کہیں سے سنی تھی, اس لیے کہ وہ ڈیلے ہوتی جا رہی تھی. آج جس طرح سے سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشنز دی ہیں اور کہا ہے کہ وہ اب اس معاملے کو ریزالو کریں گے, اور انہوں نے تہیہ کر لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہم چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں انکوائری ہو اور سپریم کورٹ اپنا فیصلہ اپنی ہی اوریجنل جورسڈکشن میں دے. تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے, جس کے لیے ہم پچھلے 7 مہینے سے کوشاں تھے. تو خان صاحب, اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی وہ ریزرویشن, ڈاؤٹس اور کوشچنز بھی ختم ہو گئے جس کا اظہار وہ بارہا کرتے رہے ہیں کہ عدالتوں میں معاملات چلتے ہیں اور پھر چلتے رہتے ہیں اور پھر کہیں ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ یہ ان کا پریفرڈ آپشن نہیں تھا خان صاحب کا. یہ کیسے ان کے آج تحفظات دور ہوئے ہیں؟ دیکھیے, وہ ان کی جنرل آبزرویشنز اگر ہیں کسی اور حوالے سے کانٹیکسٹ میں, کوئی اور بات ہے. یہ تو ہمارے اسپیسیفک معاملہ ہے جو کہ ہم سپریم کورٹ میں خود لے کے گئے ہیں. ہم شروع سے سپریم کورٹ کے سے چاہتے تھے کہ وہ کمیشن مقرر کر کے انکوائری کر کے اپنی فائنڈنگ دے, اس کے نتیجے میں آگے معاملات چلیں. لہٰذا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ نہیں سمجھی جانی چاہیے. اچھا خان صاحب, اب یہ بات تو طے ہے نا کہ اب جو بھی سپریم کورٹ کی کارروائی ہوگی آپ نے اس پہ پورے اعتماد کا اظہار کیا, بلکہ کل آپ اس کے لیے یوم تشکر بھی منا رہے ہیں. تو اب جو بھی ریزلٹس آئیں گے, جو بھی TORs بنے گی, سپریم کورٹ بنائے گی, جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا, اب پاکستان تحریک انصاف اس کو بھرپور طریقے سے تسلیم کرے گی, اور وہ جو جوڈیشل کمیشن جیسے جو انتخابات کے معاملے میں بنا گیا اس پہ اس کے نتائج آنے پر بھی تحفظات ختم نہیں ہوئے, لیکن اس پر آپ کا پورا اعتماد ہے, اس کے نتائج کو بھی آپ ہر صورت میں تسلیم کریں گے؟ دیکھیے, اس میں بھی ہم نے نتائج قبول کیے تھے, کبھی ایسی کوئی بات نہیں. جہاں اس کمیشن کا تعلق ہے, ہمیں کمیشن پر بھی اور سپریم کورٹ پر پورا اعتماد ہے. ہم اس لیے خود سپریم کورٹ کے پاس گئے اسی خیال سے کہ ہماری تمام تر اور کوششیں سیاسی اور پارلیمانی جو ہیں وہ ناکام بنا دی گئی تھیں. اس لیے ہمیں مجبور ہو کر عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں, اس لیے یوم تشکر کل منا رہے ہیں کہ ہماری پہلی دفعہ سنوائی ہوئی ہے اور ہمیں ایک رستہ سامنے جس کو کہتے ہیں نا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہمیں نظر آئی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی پیش رفت ہے. بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.